अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, इससे जो पिछली वीडियो थी यानी वीडियो नंबर 12 जो थी हमारी, ग़ालिबन 11 या 12 थी, उसमें मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि शैतान परस्तों की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उनके मुख्तलिफ़ जो हैं वो उनके अंदर कह लें कि उनके फ़िरक़े हैं। उनमें से एक फ़िरक़ा वीका नाम का है। तो ये वीका नाम का फ़िरक़ा शैतान परस्तों का कौन सा फ़िरक़ा है, इसके क्या अक़ाइद हैं और किस तेज़ी के साथ ये यूरोप में और ख़ास तौर पर अमेरिका में फैल रहा है, इसके हवाले से मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने बात रखी थी। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है शैतान, जदीद साइंस और शैतान, यानी जदीद साइंस का शैतान के साथ क्या ताल्लुक़ है या शैतानियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। आज के दौर के जो साइंसदान हैं, उन साइंसदानों का शैतानियत के साथ क्या लिंक है, क्या वो भी शैतान परस्त हैं, क्या इस जदीद साइंस में शैतान भी कुछ मुआवनत कर रहा है उनकी। तो ये आज की इस वीडियो का मेरा जो है वो उन्वान है। इस हवाले से हम आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, मुमकिन तौर पर यह बात आपके लिए नाक़ाबिल कबूल हो, लेकिन हकीकत यही है कि साइंस और शैतानियत का एक शुरू से ही अजीब ताल्लुक़ रहा है। गो कि अवामी अक्सरियत साइंस को एक बेज़रर और मुफीद शय समझती है जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, और जो भी इसके ख़िलाफ़ बात करे उसे कम अक़ली और दक़ियानूसी समझा जाता है। हाँ, अलबत्ता इसकी आड़ में ऐसे बेशुमार नज़रियात फैलाए गए हैं जो बज़ाहिर तो साइंसी खोल में लिपटे हुए हैं, मगर हकीकत से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इनका मकसद महज ये साबित करना होता है कि ये दुनिया खुद बहुत एक निज़ाम के तहत चल रही है और इसे चलाने के लिए किसी निज़ाम की ज़रूरत नहीं। हालांकि माजी में कई साइंसदान ऐसे गुज़रे हैं जिनका असल मज़हब शैतान परस्ती था। मसलन निकोलस सूरज खुदा का पुजारी था। ये वो माहिर फ़ल्क़ियात है जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इसी तरह मशहूर साइंसदान न्यूटन ने बज़ाहिर ईसाइयत पर भी कई किताबें लिखी, मगर दर हकीकत वो इब्तदाई ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी शैतान के हवाले कर चुका था और फ्री मेसन से मुंसलिक हो चुका था, जिसके मुताबिक उसे नित नए साइंसी नज़रियात सूझे और वो खूब मशहूर हुआ। ये बात हम अपनी एक पहली वीडियो में अर्ज़ कर चुके हैं कि फ्री मेसन और इल्यूमिनाती के लोग मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों पर नज़र रखे हुए होते हैं कि जो किसी काम में स्ट्रगल और कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे होते। तो फिर उनसे एक मुआहदा करके उनको फ्री मेसन और इल्यूमिनाती का हिस्सा बनाया जाता है और उसके बदले में फिर उनको उस फील्ड के अंदर कामयाब कराया जाता है। इसी तरह चार्ल्स डार्विन नज़रिया इर्तिक़ा का मशहूर बानी, जिसके मुताबिक इंसान बंदर से बना है। डार्विन न सिर्फ ख़ुद शैतान परस्त था बल्कि इसका बाप भी मशहूर शैतान परस्तों की एक जो सोसाइटी है उसके बानियों में से था और बज़ाहिर फ़लसफ़ियों और इनकलाबियों की सोसाइटी थी, लेकिन अंदरून खाना शैतान परस्तों का एक टोला था। इसी तरह जब साइंसदानों ने चाँद पर जाने का कसद किया तो रॉकेट बनाने की ज़िम्मेदारी जैक पार्सन ने ली, जो कि एलानिया तौर पर शैतान परस्त था। और इसी के डिज़ाइन के मुताबिक आज तक रॉकेट बनाए जाते हैं और इसको फादर ऑफ रॉकेटरी भी कहा जाता है। अलबत्ता ये बात अज़र मिन शम्स यानी सूरज की तरह यहाँ है कि कोई साइंसदान कभी भी चाँद पर नहीं पहुँच पाया और चाँद पर जाने की वीडियो महज वीडियो और फिल्म टेक्नोलॉजी थी, जो कि फ्लोरिडा के एक इलाके एरिया नंबर 51 यानी 51 में फिल्माई गई थी। एक मुशाहिदे के मुताबिक शैतान परस्त साइंसदान बेइंतहा शोहरत रखते हैं, अगरचे उनकी जानिब से झूठे नज़रियात ही फैलाए गए होते हैं और वो इजादात जिनसे इंसान को वाकई ही कोई फ़ायदा पहुंचता है इनके बस से बाहर होती हैं। बल्कि दौर हाज़िर के तमाम मशहूर साइंसदान भी एलानिया तौर पर लादीन हैं, यानी किसी खुदा को नहीं मानते, बल्कि साइंस की मदद से खुदा का इनकार ही तमाम साइंस की एक अपनी खिदमत है। और इनमें नुमाया नाम रिचर्ड, नील डी ग्रास और इसी तरह स्टीफन हॉकिंग वगैरह बहुत सारे नाम हैं। जबकि अमरीकी खलाई एजेंसी नासा, जो कि तमाम मुल्कों में मौजूद खलाई एजेंसियों का तहकीकी मरकज़ है, इसके लोगों में यानी मोनोग्राम में भी शैतानी अलामत यानी सांप की ज़ुबान मौजूद है। इसी तरह नासा का मशहूर टेलीस्कोप जिसका नाम हुबल है, ये कदीम दौर के यानी जाहिलियत के ज़माने के कुफ़ार के मशहूर बुत के नाम पर है, जिसका नाम हुबल था। उलमा हज़रात भी इसकी तायद कर सकते हैं, वो जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नाम एक मजहूल साइंसदान के नाम पर रखा गया है। और इसी तरह नासा और कॉपरनिकस की राइज करदा साइंस के मुताबिक ज़मीन एक सैयारा है और ऐसे करोड़ों सैयारे खला में मौजूद हैं। इसीलिए
نہ تو زمین کوئی خاص جگہ ہے اور نہ ہی انسان کوئی خاص مخلوق ہے، بلکہ ان کروڑوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جن کی کھوج یا تلاش میں اس وقت ناسا لگی ہوئی ہے، اور یہ بات ہمیں ویڈیوز اور تصاویر سے بار بار باور کرائی جاتی ہے کہ ہم محض کسی لامحدود خلا کا محض ایک نقطہ ہیں، اور اگر براہ راست دیکھا جائے تو یہ براہ راست ابلیس کا شکوہ ہے جو کہ زمین کی خلافت نہ ملنے پر حضرت آدم علیہ السلام سے سخت خائف ہوا تھا، اور اب وہ اس جھوٹے علم کو پھیلا کر ہمیں یعنی انسانوں کو حقیر، بے مقصد اور محض حادثاتی مخلوق ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جادوگری اور ساحری یعنی جادوگری اور ساحری یہ بھی دراصل شیطان پرستی ہوتے ہیں، یعنی جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، عام طور پر جو اس قسم کے نجومی وغیرہ عاملین وغیرہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اصل میں شیطان پرستی ہوتے ہیں، کیونکہ جادو بغیر شیطانیت کے ہرگز نہیں سیکھا جا سکتا۔ شیطان کی پوجا کرنی پڑتی ہے، شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر شیطان کے ساتھ ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے، ایک اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ آدمی جادوگر بنتا ہے۔ تو یہ ہر الٹا کام کرنا پڑتا ہے، غلط کام کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کر وہ آدمی جو ہے اس کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی دراصل شیطان پرستی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر لوگوں نے ذاتیں بنا لی ہیں، ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے برہمن ہوتے ہیں، شودر ہوتے ہیں، دلت ہوتے ہیں، چھوت ہوتے ہیں، مختلف ذاتیں، اونچی ذاتیں، نیچے ذاتیں، ہم خود مسلمانوں کے اندر لوگوں نے بنا لی، اگرچہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں تو ذاتیں، قومیں، قبیلے سارے تعارف کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک مقرر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، اونچی ذات، نیچی ذات۔ اسی طرح ان شیطان پرستوں کے اندر بھی اونچے اور نیچے شیطان پرست ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی درجہ بندیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ جادوگر نچلے درجے کے ہوتے ہیں، یعنی یہ شیطان پرستوں میں ان کی حیثیت کمی کی آپ سمجھ لیں، یہ نچلے درجے کے ان کو سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی جادو سیکھنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنا پخانہ بھی کھا لیتا ہے، اپنے پیشاب میں نہاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو کمینہ ظاہر کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے شیطان اس سے خوش تو ہو جاتا ہے اور اس کو جادو تو سکھا دیتا ہے، لیکن اس کی حیثیت اور ویلیو جادوگروں کی شیطان پرستوں میں اسی طرح کی رہتی ہے، کمینوں کی رہتی ہے۔ تو یہ جادوگروں کے جو لیول ہیں، درجہ بندیاں ہیں، ان میں یہ نچلے درجے کے شمار ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان پرستوں میں اونچے درجے کے جو شیطان پرست ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ملکوں کے صدر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے صدر، ان کے وزرائے اعظم، دیگر وزراء، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سائنسدان اور اس قسم کے لوگ، اسی طرح انسانی فلاحی تنظیمیں چلانے والے مشہور لوگ، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں اکثر شیطان پرست، ان میں سے جو شیطان پرست ہیں، تو یہ پھر شیطان پرستوں میں اونچے لیول کے ہوتے ہیں۔ جادوگر شیطان پرستوں میں نچلی درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، عجیب بات ان کے بارے میں جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ بلند گریڈ والے شیطان پرست نچلی گریڈ والے شیطان پرستوں کو شیطانی قوتوں اور عقائد کے بارے میں مکمل معلومات اور تفصیلات نہیں دیتے، بلکہ انہیں مزید روشنی حاصل کرنے اور حقائق سے پردہ ہٹانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شیطان پرست آہستہ آہستہ مختلف شیطانی قوتوں کا مالک بنتا جاتا ہے۔ جب اس پر حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے ناقابل رہتا ہے، نہ ہی اس کا اپنا ارادہ پیچھے ہٹنے کا بن پاتا ہے، تو اپنا لیول اور قوتیں بڑھانے کے لیے اسے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور خبیث سے خبیث تر افعال کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور روم میں موجود عیسائیوں کے مشہور واٹکن چرچ کے جتنے بھی پوپ آج تک گزرے ہیں، ان سب پر ہمیشہ بچوں کو اغوا کر کے ان کا ریپ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ البتہ ان الزامات کو محض سازش کہہ کر ہمیشہ رد کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے، اور یہ بات غالباً میں نے ہمارا جو یہ ویڈیو کا سلسلہ ہے اس کی ویڈیو نمبر 4 یا 3 یا 2 میں کسی میں یہ بات پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں سالانہ سینکڑوں بچے اغوا ہوتے ہیں، پھر ان کا ریپ ہوتا ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ سوال پہلے میرے بھی ذہن میں تھا، آج سے 8-10 سال پہلے اس طرح کا واقعہ میرے بالکل قریب ایک محلے میں جہاں پر میں کام کرتا تھا، اس شہر میں، تو وہاں پر قریب میں واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت سے 10-15 سال پہلے سے میرے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ آخر اس شخص نے بچے کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کیوں کیا؟ چلو ریپ کر دیا تھا تو ریپ کرنے کے بعد چھوڑ دیتا، قتل کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ اس طرح کے واقعات پر میری نظر رہی، اخبارات میں، میڈیا پر جو رپورٹ ہوتے رہے، تو ہر واقعے میں یہی آتا رہا کہ بچہ اغوا ہوا، اس کا ریپ ہوا، قتل ہو گیا، بچی اغوا ہوئی، اس کا ریپ ہوا،
قتل کر دی گئی۔ تو یہ سوال ذہن میں گھومتا رہا کہ آخر ریپ کرنے کے بعد قتل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ریپ ہی کرنا مقصد ہے تو ریپ کر کے چھوڑ دیں، آخر بعد میں اس کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کا گلا کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ اس کو گلا دبا کیوں دیتے ہیں؟ اس کو مار کیوں دیتے ہیں؟ اور دوسری طرف ہم یہ بھی اخبارات میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میڈیا پر خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ فلاں شہر میں ایک عورت، بڑی عمر کی عورت کے ساتھ 4 بندوں نے اجتماعی زیادتی کی یا عورت کا ریپ کر دیا اور چلے گئے۔ یعنی وہاں پر قتل کا واقعہ نہیں ہوتا۔ بڑی عورت کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ قتل کا واقعہ نہیں ہوتا۔ بچے اور بچی کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ عام طور پر بچوں کے ساتھ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جادو سیکھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ جادو اس وقت تک نہیں سیکھا جا سکتا جب تک شیطان کو خوش نہ کیا جائے، اور شیطان 2 کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، انسانیت کے درجے سے گرانا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو کمینہ ظاہر کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے دین کی توہین کرنا۔ چنانچہ اپنے آپ کو کمینہ ظاہر کرنے کے لیے شیطان، جادوگر سیکھنے والے پخانہ کھاتے بھی ہیں اپنا، ان کو پخانہ بھی کھانا پڑتا ہے، اپنے ہی پیشاب میں نہانا پڑتا ہے ان کو، اور مسلسل گندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ حیض اور مینسس کے خون کے ساتھ قرآن کی آیات لکھنی پڑتی ہیں اللہ کے دین کی توہین کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی میں سے پھر ان کے مختلف چلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چیز شیطان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ تم انسانی جان کی قربانی پیش کرو، انسانی جان کی بینٹ چڑھاؤ۔ چنانچہ اس کے لیے پھر یہ جادو سیکھنے والے کسی بچے کو اغوا کرتے ہیں، کسی بچی کو اغوا کرتے ہیں، تو یہ اس کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے آپ نے ریپ کرنا ہے، ریپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے قتل کر کے اس کی لاش کو کہیں پر ویرانے میں پھینک دینا ہے۔ تو یہ عام طور پر جادو سیکھنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان سے بھی میری گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ اپیل ہے، اس قسم کے واقعات کے پیچھے جادوگروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز پر جو ملک کے اندر یہ جادوگر ہیں، نجومی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنگالی بابا اور محبوبہ آپ کے قدموں میں اور یہ سارے جادوگر ہیں، ان جادوگروں پر کنٹرول کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، یہ کام بند کیا جائے۔ یہ سارے اغوا، بچوں کے اغوا اور قتل کے واقعات یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے کرواتے ہیں۔ کبھی تو یہ جادو سیکھنے والوں سے، اپنے شاگردوں سے کرواتے ہیں، اور کبھی کوئی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرا فلاں مسئلہ کریں، تو اس سے بھی پھر یہ کرواتے ہیں کہ آپ ایک انسانی جان کی قربانی دیں تو آپ کا یہ مسئلہ تب حل ہوگا۔ اور واقعتاً چونکہ شیطان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ واقعات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، موجودہ پوپ فرانسس پر بھی ایسے کئی ناقابل تردید الزامات موجود ہیں، مگر اس لیول کے شیطان پرست کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ملکہ برطانیہ پر بھی بچوں کی بینٹ چڑھانے کے الزامات موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔